बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है, इससे पहले कानून वरासत के मुतालिक मैं आप लोगों को आगाह करता रहा हूँ। आज हम कानून वरासत से हट के एक नए मौजू की तरफ आ रहे हैं। अली हाशमी साहब जो हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं, वो सवाल करेंगे, मैं उनका जवाब इंशाअल्लाह अकॉर्डिंग टू लॉ दूंगा। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सिद्दीक शाहीन, एडवोकेट, निदाए मशक से प्रोग्राम बैठक में। आइए सवाल की जानिब आते हैं। जी अली हाशमी साहब, एक तो आप अपना पूरा तारुफ करवाइए और फिर अपने सवाल के बारे में बताइए, कौन सा आपका सवाल है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपको भी, आपके व्यूवर्स को भी। तो दूसरा ये कि सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे टाइम दिया, क्योंकि मैं बहुत उलझा हुआ था, कुछ सवाल थे मेरे, तो टाइम लेने की कोशिश कर रहा था। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहला जो क्वेश्चन है मेरा, कि वालिदैन जो होते हैं, मोस्टली तो ऐसे होता है ना, जब उनकी वफ़ात हो जाती है उसके बाद फिर तकसीम की जाती है जायदाद वगैरह। तो मेरा सवाल ये है सर कि अगर वालिदैन अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद बच्चों में तकसीम करना चाहें तो उसका क्या तरीकाकार है? ये बहुत अहम और बड़ा खूबसूरत सवाल है कि कानून वरासत, तो इस हवाले से मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि जब कोई मैयत अपने तरका में छोड़ के जाती है, उस तरके को तकसीम करने का नाम वरासत है। मैयत की वरासत होती है हमेशा, और जो लोग सही सलामत हैं वो अपनी हयाती में अगर किसी बच्चे को, बेटी को, बेटे को, वाइफ को अगर वो तकसीम करना चाहें तो वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कर सकते हैं। उसका तरीक़ेकार ये है कि कानून वरासत में तो हम करते हैं कि अगर वो बंदा फौत हो गया तो उस सूरत में हम उसका 1/8 हिस्सा जो है वो उसकी बीवी को चला जाता है, 2 हिस्से बेटे को चले जाते हैं, 1 हिस्सा जो है वो बेटी की तरफ चला जाता है। लेकिन कानून वरासत से हट के जब हम अपनी उस ज़िंदगी में आते हैं, अपनी हयाती के अंदर अगर वालिदैन उनमें से कोई भी अगर मतलब चला जाता है और अपनी वरासत में वो मौजूद होता है और मौजूद होते हुए वो चाहता है कि मेरे बाद ये लोग आपस में ना झगड़ा करें, वो अपनी हयाती में तकसीम जो करेगा उसको हम मतलब अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रूल बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे। उसमें चाहे बेटा हो, बेटी हो, उनको उनका बराबर हिस्सा मिलेगा। तो सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि जो खामन की जायदाद होती है, बच्चों को तो पता चल गया, तो उसमें बीवी का कितना हिस्सा होता है? इसमें ये भी बहुत अहम सवाल है, क्योंकि अक्सर हयाती के अंदर ही मतलब वो कहते हैं, बेटा कहता जी कि मेरा तो इतना दो हिस्से मेरे हैं, और बेटी जो है कहेगी कि मतलब उसको भी इसको आधा हिस्सा दिया जाए, ये बनिस्बत बेटे के। तो ऐसा यहाँ पे मुमकिन नहीं है, क्योंकि हयाती के अंदर ये बराबरी का असूल है कि वो मतलब बराबर हिस्से जो हैं वो बच्चों में तकसीम होते हैं। जहाँ तक बीवी का ताल्लुक है, बीवी भी उन्हीं में से आती है, क्योंकि जो खामद है वो अपनी बीवी को अपनी हयाती में पूरी की पूरी जायदाद दे दे तो कोई बेटा उसे रोक नहीं सकता, कोई बेटी उसे ये नहीं कह सकती कि आपने उनको दे दिया सारा। ये क्लियर है कानून के वो अपने हयाती में सारे का सारा दे दे, आधा दे दे, 1/4 दे दे, ये उसकी अपनी मर्जी है कि वो जितना भी दे सकता है वो दे सकता है। लेकिन इसमें देने का एक तरीका होता है कि आप अगर मतलब उसको प्रॉपर्टी देते हैं तो किस शक्ल में देंगे। जब विरासत होती है तो उसमें तो मतलब वो अकॉर्डिंग टू लॉ 1/8 हिस्सा उसको मुंतकिल होता है। लेकिन यहाँ पे एक गिफ्ट डीड बनती है। गिफ्ट डीड का कहते हैं कि आम लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि तोहफा, ये वालिद की तरफ से या वालदा की तरफ से या मतलब उस खामद की तरफ से अपनी बीवी को या बीवी का खामद को बतौर तोहफा देना, ये कानून की नज़र में बिल्कुल ठीक है और वो मतलब दे सकते हैं। और वो उसका तरीका ये है कि वो हिबा, आम लफ्ज़ों में हम उर्दू में हम कहते हैं कि ये हिबे की एक शक्ल होती है
کہ آپ وہ گفٹ جو ہے انگلش میں ہم اس کو گفٹ کہتے ہیں لیکن عام الفاظ میں ہم اس کو ہبہ کہتے ہیں. تو وہ ہبہ جو ہے وہ مطلب بیٹے کو بھی کر سکتے ہیں, بیٹی کو بھی کر سکتے ہیں, کرتے ہیں جب مطلب وہ اپنی حیاتی میں جب جائیداد دیتے ہیں برابر حصوں میں تقسیم بھی کرتے ہیں تو پھر بھی وہ گفٹ کی شکل میں جاتی ہے. اور اس میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گفٹ کرتے ہیں تو یہ عام طور پہ ہم پہلے کہتے تھے کہ اورل یہ دو طرح کے گفٹ ہوتے ہیں. ایک وہ گفٹ ہے جو زبانی ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو یار آپ کو مطلب یہ حصہ دے دیا, یہ حصہ دے دیا یا یہ حصہ دے دیا, یہ ہے اورل گفٹ, زبانی اس کو ہم کہیں گے. لیکن ایک ہوتا ہے تحریری, جب ہم مطلب کسی بیٹی کو, بیٹے کو, وائف کو کوئی بھی پراپرٹی کا حصہ دیتے ہیں تو اس کو ہم لکھتے ہیں کہ یہ گفٹ ہے. اور ہبہ ہم مطلب ہبہ کی ایک رجسٹری بناتے ہیں, رجسٹری بنا کے اس کے نام کر دیتے ہیں. اور اس میں سب سے اہم ترین یہ ہے کہ وہ گفٹ ہونے کے بعد ان کے قبضہ میں چلی جائے اور وہ اس قبضے کو انجوائے کرے تو پھر وہ ہبہ جو ہے نا وہ مکمل ہوتا ہے. یہ مطلب اہم ترین چیزیں ہیں اس میں. اچھا سر, ایک میرا کوشچن اور ہے کہ جیسے کہ والدین ہوتے ہیں ان کے مطلب 4 بچے 5 بچے جتنے بھی ہوں, ان میں سے اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بچہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے, بدعنوانی کرتا ہے یا نافرمان ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا گناہ سرزد ہوتا ہے جسے والدین اس کو آگ کر دیتے ہیں, تو کیا جو آگ شدہ بچہ ہوگا وہ بھی والد کی جائیداد کا حصے دار ہوگا؟ یہ کمال کا بہت اچھا کویکشن ہے, چونکہ اس میں عام طور پر ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ بہت سے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو لالچ کی بنیاد پر یا کسی کے کہنے پر, بات بیانتی کی وجہ سے, نافرمانی کی وجہ سے والدین کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ وہ مطلب معاشرے کے اندر اتنا وہ بدنام ہو چکا ہوتا ہے کہ والدین بھی نہیں سمجھتے کہ ہم ان کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ ان کی ساکھ نہ خراب ہو. تو اس حوالے سے وہ مجبوراً اپنے بچے کو آگ کر دیتے ہیں کہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. فرض کر لوں وہ بندہ جو ہے وہ چوری کرنا شروع کر دیتا ہے اور ڈکیتیاں کرنا شروع کر دیتا ہے, تو والدین تو نہیں چاہتے کہ مطلب ہم بدنام ہوں. تو اس حوالے سے وہ اپنی مطلب اس سے جان خلاصی کرتے ہیں کہ نہیں اس کو مطلب یہ ہمارے گھر کا فرد ہی نہیں ہے, لہذا وہ ریٹرن اخبار میں دے دیتے ہیں یا مطلب اس میں اسٹامپ پیپر کر کے لکھ کے دے دیتے ہیں جی کہ آج کے بعد یہ اس کا ہماری زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارے گھر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ہماری جائیداد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس صورت میں آپ نے سوال یہ کیا کہ کیا اس کو حصہ ملے گا. میں نے پہلے گزارش کی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے 2 وقت میں محروم کیا جا سکتا ہے. ایک تو اگر وہ بچہ اس قابل ہو کہ اس نے مطلب اس حد تک وہ مطلب ناپسندیدہ ہو کہ اس نے اپنے والد کو یا والدہ کو قتل کر دیا ہو, تو اس صورت میں اس کو پراپرٹی میں سے حصہ نہیں ملے گا. وہ آگ شدہ ہے, وہ اس نے مار دیا, وہ مطلب فارغ ہو گیا, اس پراپرٹی سے بھی فارغ ہو گیا کیونکہ اس نے اسی لالچ کی وجہ سے والد کو قتل کیا یا والدہ کو قتل کیا. تو دوسری صورت یہ ہے کہ والد اپنی حیاتی میں جائیداد جو ہے نا اپنے سارے بچوں میں تقسیم کر دیں اور اس کو نہ دیں, تو وہ یہ تقاضا نہیں کر سکتا کہ مجھے مطلب اس کا حصہ دیا جائے, لہذا وہ بھی اس پراپرٹی سے محروم ہو جاتا ہے. اس میں ایک بڑی اہم بات جو آپ کو بتانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو بچہ وراثت سے محروم ہو گیا یا یہ کہہ لیں کہ اس کو نافرمان کر دیا گیا, وہ گھر سے نکال دیا گیا, اگر تو والدین حیات ہیں, انہوں نے اپنی حیاتی میں وہ تقسیم کر دیا تو پھر تو محروم ہو گیا. لیکن اگر اس میں والد صاحب جو جس نے آگ کیا وہ اپنی وراثت چھوڑ کے خود فوت ہو جاتے ہیں, اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں, تو میت جو ہے وہ ترکہ کی شکل میں وہ اس کا رائٹ جو ہے نا وہ ختم نہیں کر سکتی. اس صورت میں اس کو اپنے باقی بہن بھائیوں کے برابر جو تقسیم اکارڈنگ ٹو لا ہوگی, اسلام ہوگی, وہ اس کو اس کا حصہ ملے گا. تو سر ایک میرا کوشچن آپ سے اور ہے, کائنڈلی ذرا وہ بھی مجھے مطلب بتا دیجیے گا کہ جیسے سر ایک فیملی ہوتی ہے, موسٹلی ایسا ہو جاتا ہے کہ بہت ساری لڑکیاں بہن بیٹیاں اپنی مرضی سے شادی کر لیتی ہیں, یا لائک میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ مطلب گھر والوں کو چھوڑ کے جیسے وہ چلی جاتی ہے اپنی مرضی سے
تو جا کے اپنی شادی کر لیتی ہیں تو گھر والے ان سے ناراض ہو جاتے ہیں, ملنا جلنا ختم کر دیتے ہیں, وہ مطلب قطع تعلقی کر دیتے ہیں, ان سے رشتہ ختم کر دیتے ہیں. تو کیا اس صورت میں بھی وہ لڑکی حصے دار ہوگی اس میں؟ ہاں, یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ اس سے بے دخل ہو گئے, آپ اس گھر کو آپ نے چھوڑ دیا یا آپ کو نکال دیا گیا, تو وہ اپنی حیاتی کے اندر اگر والدین اسے مطلب نہیں دیتے تو وہ تو مطلب ایک الگ ایشو ہے, وہ واقعی محروم ہو جائے گی. لیکن سوال وہی ہے کہ اگر وہ والدین جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ ترکہ میں وہ اسی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس رول کے تحت ان کو جو مطلب اس کا حصہ بنتا ہے وہ ملے گا. ٹھیک ہے. تو سر اگر والدین میں سے اب جائیداد ہو والد صاحب کی, ہاں, اور والد صاحب اپنی زندگی میں نہیں تقسیم کر سکے اور وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں, پیچھے رہ جاتی ہے والدہ, تو اس صورت میں پھر یہ جائیداد کیسے تقسیم کی جائے گی, کیا پروسیس ہے اس کا سر؟ وہ میں نے اس میں تو چونکہ قانون وراثت کے حوالے سے میں نے بہت سے ولاگ کیے ہیں, جی اس میں تو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ جب میت اپنے ترکہ میں چھوڑ کے جائے گی تو 1/8 حصہ بیوہ کو جائے گا, اور باقی جو بچے گا اس میں مطلب 2 حصے بیٹے کو اور 1 حصہ جو ہے نا وہ بیٹی کو مطلب وہ مل جائے گا. تو یہ اس کی تقسیم کا طریقہ کار ہے. اگر اس میں 1 بیٹی ہوتی ہے, 2 بیٹیاں ہوتی ہیں یا 3 بیٹیاں ہوتی ہیں تو اس صورت میں 1/8 حصہ جو ہے وہ مطلب نکل جائے گا والدہ کا, اور باقی جو ہے وہ 1/4 حصہ جو ہے وہ 3 حصے جو ہے مطلب بیٹیوں میں تقسیم ہو جائیں گے برابر, اور ایک جو حصہ بچے گا وہ پیچھے اس کا دادا ہے, دادی ہے, نانا ہے, نانی ہے, سوری دادا دادی اگر حیات ہیں تو ان کو مطلب وہ حصہ چلا جاتا ہے. اگر دادا دادی حیات نہیں ہیں تو پھر تائے چاچے اس میں مطلب شامل ہو جاتے ہیں. اس طرح مطلب وہ اس کا رد جو بچتا ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے. چلیے سر, بہت شکریہ. یہ کچھ سوالات تھے میرے دل میں, تو میں بڑے دن سے کوشش کر رہا تھا کہ آپ سے ٹائم لیا جائے, آپ سے پوچھا جائے, تو بہت شکریہ سر آپ نے. جی, آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ نے ایسے کویشچن کیے جو آج کی ضرورت ہے, اور عوام تک یہ تمام پیغام پہنچے گا. اور میری اس میں ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ اگر کسی دوست کو قانون وراثت کے حوالے سے یا جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے یا کوئی قانونی آپ نے مشورہ لینا ہو تو ضرور اس نمبر پر کال کر کے آپ مطلب ٹائم لے سکتے ہیں, آپ مشورہ کر سکتے ہیں. یہ فری آف کاسٹ ہے اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کرتا رہوں گا. نمبر نوٹ فرما لیجئے 0301 443 4362 0301 443 4362 یہ نمبر ہے, اور امید کرتا ہوں کہ آپ